अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अनकही चाहते कि किस्त नंबर 7 लेकर हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए अपने नावल की शुरुआत करते हैं। अगले कई दिन वो यूनिवर्सिटी में मशरूफ़ रही। शादी की छुट्टियों में इसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। एक हफ्ते बाद आयशा ने दोबारा जाना शुरू कर दिया था। वो दोनों इकट्ठी यूनिवर्सिटी जाती, पढ़ती और बहुत सा वक्त एक साथ गुजारती। यार आज तो बस हो गई। वो यूनिवर्सिटी से वापसी पर गाड़ी में बैठी तो फ़ौरन आयशा से बोली, हाँ यार आज बहुत बिजी डे था लेकिन शुक्र है वीकेंड है तो थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। आयशा भी थकन से चूर बोली थी। भाईजान कब तक आएंगे? मोन्जा ने पूछा। ओह शिट, उस्मान ने लंच का कहा था। यार मैं तो बिल्कुल भूल गई क्लासेस में। अब तो इसने फ़ौरन मोबाइल 5 बज रहे थे देखा जिस पर उस्मान की काफ़ी मिस कॉल्स मौजूद थी। कोई बात नहीं, डिनर कर लेना साथ। अभी कॉल, इसने इत्मीनान से कहा। कहा था कर लो। वो मुसलसल कॉल करती रही लेकिन दूसरी तरफ फ़ोन नहीं उठाया गया। गालिबन यूनिवर्सिटी के बाहर 3 बजे इसका इंतज़ार करता रहा और कॉल्स करता रहा और अब वो सख्त नाराज़ था। आयशा थकावट का शिकार तो थी ही लेकिन अब इसकी रंगत मज़ीद उड़ गई थी। अच्छा ना, रिलैक्स यार, मैं भाईजान से वो दिलासा बात कर लूँगी, परेशान ना हो, दिलासा देते हुए बोली थी। ओहो, मैं कर लूँगी। अ, वो अ, अ, मैं बात कर लूँगी, डोंट वरी। अब वो गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी। अफसुर्दगी से बोली तो मोन्जा को इस पर ढेरों प्यार आया। मैं ताया जान की तरफ रुकूंगी। इनकी कॉल आई थी। सुबह ताई जान भी नाराज़ हो रही थी। मैं काफ़ी देर से गई नहीं। मोन्जा ने इत्तला दी इसलिए। कब आओगी? आयशा ने पूछा। सुबह आ जाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज़। ड्राइवर ने गाड़ी हुसैन वो गुनगुनाती हुई अंदर हाउस के सामने दाखिल हुई तो किचन से ताई जान के साथ किसी की बातों की आवाज़ आई तो वो किचन की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आई तो ताई जान के साथ दानिया मौजूद थी। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? ताई जान ने फ़ौरन आगे बढ़कर माथा चूमा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई जान। और दानिया, वो भला तुम कैसी और यहाँ क्या कर रही हो? मरवत बोली थी। क्योंकि ना जाने क्यों इसे बहुत गुस्सा आया था। अरे बेटे, बुरी बात, दानिया मेहमान है ऐसे ताई जान ने प्यार से कहा था। नहीं कहते। अरे यार, अरे नहीं आंटी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। अ, और दानिया अदा से बोली तो आपकी अपनी हूँ। मोन्जा का पारा हाई हो गया। बिल्कुल बेटे, ताईजान ने मरवतन कहा था। हमारी बेटी क्या खाएगी इतने दिनों बाद? इन्होंने ढेरों प्यार आई तो मेरी जान से कहा तो दानिया जल कर रह गई। भूख तो बहुत लगी है लेकिन ताईजान के वो एप्पल के साथ ही खाऊंगी। खाना बाइट्स लेते हुए बोली। ताईजान, माजिब कहाँ है? इसने सवाल किया। घुंगियों से दानिया को भी देखा जो किचन में कुछ बनाने में मसरूफ़ थी। वो अपने फ्रेंड की तरफ गया है। अब लेट ही आएगा वापस। और आसिफ भाई कब आएंगे? इसने झिझकते हुए पूछा तो ज़ुबैदा बेगम मुस्कुरा दी। वो अपने कमरे में हैं, इन्होंने जवाब दिया। क्या वो इस वक्त घर में हैं? मोन्जा को खुशगवार हैरत हुई। हाँ, इन्हें बहुत तेज़ बुखार है। इन्हीं के लिए तो जवाबन दानिया की मैं सूप बना रही हूँ तरफ से आया था। मोन्जा ने कातिली निगाह दानिया पर डाली। मैं आज़िब भाई को देख कर आती हूँ। वो फ़ौरन उठ गई। अरे रुको, वो सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत। मोन्जा दानिया की अनसुनी करके चली गई। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसका कत्ल ही कर दे और ज़ुबैदा बेगम मरवतन बर्दाश्त कर रही थी। आ जाएं, वो नाक करके
باہر ہی کھڑی رہی نوک کر کے باہر ہی کھڑی رہی تو اس کی بھاری اور سماعتی کو بھا جانے والی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گئی۔ وہ وہ جو جو یہ جو ٹی وہ جو ٹی شرٹ پہنے بیڈ پر لیٹا موبائل میں مصروف تھا ایک دم اٹھ بیٹھا۔ وہ حیران ہوا اور وہ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ اس کمرے میں آئی تھی یا شاید کبھی بچپن میں آئی ہو جو اسے یاد نہیں۔ وہ بہت کھلا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ ہر چیز کی اپنی جگہ پر موجودگی اپنے مالک کے مینرز کا پتہ دیتی تھی۔ لے لیا جائزہ روم کا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی تو عازب نے پکارا۔ وہ مکمل طور پر بیٹھ گیا تھا۔ معانزہ کو سخت خفت ہوئی۔ وہ دانیہ پر جتانے کے لیے آ تو گئی تھی لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ جی آپ کا کمرہ اچھا ہے، میں نے پہلی بار وہ بالآخر دیکھا، بولی تھی۔ تھینکس، بیٹھو۔ اس نے قریب موجود صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نہ نہیں، میں چلتی ہوں۔ معانزہ کو عجیب الجھن ہوئی۔ وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ماجد کے کمرے میں تو وہ چلی بھی جاتی تھی۔ کیا تم میرا روم دیکھنے آئی تھی؟ صرف عازب کو غصہ آیا تھا۔ نہیں، تائی جان نے بتایا آپ کو بخار ہے۔ اسے جیسے یاد آیا تھا تو عازب نے اس کی ہچکچاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، تو یہ کہ میں آپ کی خیریت دریافت کرنے۔ معانزہ کو مزید رکنا مشکل لگا آئی تھی، لیکن وہ تو تم نے نہیں کی؟ عازب نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ تو مجھے بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں۔ معانزہ نے جان چھڑوائی۔ وہ وہاں ہے موجود پینٹنگز کا جائزہ لے رہی تھی تاکہ اس کی جانب دیکھنا نہ پڑے۔ دل عجیب سا لرز میں دھڑک رہا تھا۔ ریئلی؟ لیکن میں نے تو ابھی چیک کیا تھا، 101 تھا۔ عازب نے منہ بنایا۔ واقعی بخار اسے اتنا بخار تھا۔ اس کی آواز اور چہرے کی رنگت اس کا پتہ دیتی تھی۔ کیا آپ کو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ ایک دم پریشانی سے اس کی طرف مڑی۔ شکر ہے تم نے اس پینٹنگ کی جان چھوڑی، مجھے تو اب جیلسی فیل ہونے لگی تھی۔ عازب نے شرارت سے اس پینٹنگ سے کہا۔ منہ کھولے۔ وہ سائڈ ٹیبل پر تھرمامیٹر اٹھا کر اس کے پاس کھڑی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ عازب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو معانزہ نظریں پھیر گئی۔ عازب نے منہ کھول دیا۔ کچھ دیر بعد معانزہ نے چیک اپ کیا تو اسے واقعی اتنا تیز بخار تھا۔ آپ نے میڈیسن لی؟ معانزہ کو تشویش ہوئی تھی۔ لے کر آیا ہوں مگر ابھی دل نہیں چاہ رہا اور مما شاید سوپ بنا رہی ہیں، وہ پی کر عازب نے اطلاع دی تھی۔ لوں گا میڈیسن۔ وہ پھر سے لیٹ گیا تھا۔ بیٹھنا مشکل تھا۔ سوپ کے نام پر معانزہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ دانیہ بنا رہی ہے سوپ، اس نے بھی اطلاع دی تھی۔ کیا دانیہ؟ عازب کو چڑ ہوئی تھی۔ اس نے شادی پر سیلفی تو لے لی تھی لیکن وہ لڑکی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑی تھی۔ دانیہ نے اس کا نمبر حاصل کر لیا تھا اور اب وہ اتنی کالز کرتی تھی کہ کبھی کبھی اسے اپنا فون بند کرنا پڑتا۔ سخت تنگ آ چکا تھا۔ جی معانزہ نے منہ بنایا تو عازب مسکرا دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں شرارت سے چمکی۔ ویسے دانیہ اچھی لڑکی ہے، سوچ رہا ہوں اس سے شادی کر لوں۔ عازب مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے یہ مذاق کتنا بھاری پڑنے والا تھا۔ کیا؟ معانزہ کا تو دماغ گھوم گیا۔ لگتا ہے عازب بھائی بخار آپ کے سر کو چڑھ گیا ہے، معانزہ غصے سے بولی تو وہ محظوظ ہوا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو تم؟ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم شادی کر لیں گے۔ دانیہ جانے کب نمودار ہوئی تھی۔ وہ سوپ کا پیالہ اٹھائے عازب کے پاس بے تکلفی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عازب فوراً اٹھ بیٹھا۔ اسے اپنا مذاق بھاری پڑتا محسوس ہوا۔ معانزہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔
اسے دانیہ کے ساتھ ساتھ عازب پر بھی بے انتہا غصہ آیا۔ ایکسکیوز می، وہ جلدی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ مونزا میری بات سنو، عازب نے اسے پکارا لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے دانیہ کو گھور رہا تھا۔ گیٹ آؤٹ، عازب ایک دم چلایا۔ وہ تو فوراً اٹھ گئی۔ میری بات سنو، وہ آخر ہمت کر کے بولی تھی۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، عازب چلایا تو وہ باہر نکل گئی۔ دانیہ روتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ سامنے حسن صاحب اور زبیدہ بیگم موجود تھے۔ کیا ہوا دانیہ بیٹی؟ حسن صاحب نے اسے آواز دی تو وہ ان کی طرف چلی آئی۔ کچھ نہیں انکل، آپ کے بیٹے سے تھوڑا جھگڑا ہو گیا، وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے نا، لیکن ڈونٹ وری، میں سنبھال لوں گی۔ دانیہ بے نیازی سے بولی تو حسین صاحب نے غصے سے بیگم کو دیکھا۔ بیٹے آپ گھر جائیں، آپ اب ویسے بھی روز روز کسی کے گھر آنا جانا اچھا نہیں ہوتا۔ حسن صاحب بھی تمام مروت بالائے طاق رکھے بولے تھے، انکل مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر روز آنے کا، وہ تو آپ کا بیٹا بلاتا ہے تو اس کی محبت میں دوڑی چلی آتی ہوں۔ بے شک پوچھ لیں اس سے، سارا دن کالز پر باتیں کرتا ہے، وہ خود تو آپ سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، میں نے سوچا میں ہی کر لیتی ہوں۔ وہ بے نیازی سے کہتی گئی تو حسن صاحب کا پارا ہائی ہو گیا۔ عازب ان کی گرج دار آواز گونجی تھی۔ عازب بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ بخار کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسے بخار ہے، اس بارے میں پھر بات ہو جائے گی۔ زبیدہ بیگم نے التجا کی۔ آپ چپ رہیں، یہ آپ کی اور اماں جان کی بلا وجہ کی حمایتوں کا نتیجہ ہے جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ غصے سے بولے تھے۔ کیا ہوا بابا جان؟ وہ حیران کھڑا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے دانیہ؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ عازب نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی تو اس نے ادا سے بال پیچھے کیے۔ بیٹا دانیہ اور آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو کیا؟ زبیدہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ بکواس کر رہی ہے۔ عازب کو اس کی پہلی حرکت پر غصہ تھا جس میں وہ مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دیکھو عازب، انکل کچھ نہیں کہیں گے، تم پریشان نہ ہو، میں نے ان سے بات کر لی ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپائے نزاکت سے بولی تھی۔ وہ عورت نہ ہوتی تو عازب اس کے دو چار لگا چکا ہوتا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ عازب غصے سے اس کی طرف بڑھا تو حسن صاحب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بابا جان یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ عازب بے بسی سے کہنا چاہا تو زوردار تھپڑ اسے پڑا تھا۔ وہ ایک مضبوط انسان تھا لیکن وہ اس کا باپ تھا۔ تم اپنی حرکتیں دیکھ رہے ہو، یہ تربیت کی تھی ہم نے تمہاری۔ حسن صاحب نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ ماجد، انہوں نے چھوٹی بیٹے کو آواز دی جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ جی بابا جان، وہ بھی گھبرایا ہوا بولا تھا۔ دانیہ کو اس کے گھر چھوڑ آؤ اور اس سے اسلم صاحب کا نمبر بھی لے لو، جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا دانیہ کے ساتھ۔ وہ عازب کو وارن کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مما میں کوئی نکاح نہیں کروں گا، وہ بے بسی سے زبیدہ بیگم سے گویا ہوا۔ مجھ سے بات کرو برخوردار، حسن صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ بے بسی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے سے دیر تک چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آتی رہی لیکن حسن صاحب نے کسی کو بھی اس کے پاس نہیں جانے دیا۔ مونزا سارا راستہ روتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے دانیہ کا اس کے پاس بیٹھنا بہت برا لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ دانیہ کا سر پھاڑ دیتی۔ آنسو مسلسل جاری تھے۔ وہ چاہ کر بھی انہیں روک نہیں پا رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں گھس گئی۔ سونیا پھوپھو آئی ہوئی تھی لیکن وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ مجھے کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ جس سے مرضی شادی کرے،
مجھے اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ جس سے مرضی کرے شادی، میری بلا سے خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ کہیں میں عازب بھائی سے نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہی اپنے خیالات کو رد کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ منہ دھو کر واپس آئی تو سامنے بابا عثمان اور عائشہ موجود تھے۔ خیریت؟ مجھے بلا لیتے بابا جان۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ بات ہی ایسی تھی، ہم نے خود آنا بہتر سمجھا، عائشہ بولی۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ پہلے تم بتاؤ منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ عثمان نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ اور تم تو آج تایا جان کی طرف رکنا چاہتی تھی۔ عائشہ کو بھی یاد آیا۔ کچھ نہیں، آج تھک گئی تھی زیادہ، اس لیے سوچا گھر آ کر ریسٹ کر لوں۔ اس نے فوراً بہانہ بنا دیا۔ بیٹے تمہاری پھوپھو آئی تھی۔ حسین صاحب نے بولنا شروع کیا۔ حرمان بیٹے کے لیے تمہیں مانگنے اس نے خیال سے ہی ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی بابا۔ اس کے آنسو تو پہلے سے آنکھوں کی دہلیز پر موجود تھے، باہر نکلنے کو بےتاب۔ پاگل مت بنو، میں تمہاری مرضی جاننے آیا ہوں، سوچ سمجھ کر پھر جواب دینا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ چلو عثمان، مجھے کمرے تک چھوڑ آؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ عثمان انہیں لے کر چلا گیا تو عائشہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا سوچا؟ بہت پرجوش تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں۔ معزہ کا چہرہ بےتاب تھا۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ کیا کمی ہے میرے بھائی میں، بتاؤ؟ وہ مان سے بولی تھی، وہی مان جو ہر بہن کو اپنے بھائی پر ہوتا ہے۔ عائشہ، ابھی مجھے وقت دو پلیز، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو عائشہ سمجھ کر چلی گئی۔ حسن علی، ہوش کے ناخن لو، تم میرے بچے کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ دادو کو پتہ چلا تو وہ فوراً آ گئی تھی۔ آج کل وہ حسنین صاحب کے یہاں رہ رہی تھی۔ کوئی زبردستی نہیں کر رہا میں اماں، اس لڑکی کے ہر وقت کے یہاں کے چکر اور ہر بار جو سیدھی نواب زادے کے کمرے میں گھس جاتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو، اس سے پہلے مجھے اس کا نکاح کر دینا بہتر لگا۔ حسن صاحب اطمینان سے بولے تھے، میرا عازب ایسا نہیں ہے حسن۔ دادو نے پھر سے کوشش کی، جانتا ہوں اماں، لیکن وہ بچی جھوٹ کیوں بولے گی؟ میں بس انہیں بھٹکنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ حسن صاحب خود بھی افسردہ تھے جیسے، لیکن عازب کہہ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زبیدہ بیگم نے دہائی دی، بس یہ آپ کی اور اماں جان کی بلا وجہ کی حمایتوں کا نتیجہ ہے جو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، میں اسلم صاحب سے بات کر چکا ہوں۔ حسن صاحب حتمی لہجے میں بولے تھے، کیا عازب بھائی کا نکاح؟ عمر نے اسے بتایا تو اسے لگا کہ اس نے شاید غلط سنا ہے۔ جی، جمعے کو ان کا نکاح ہے دانیہ کے ساتھ۔ عمر جیسے خبریں سنانے والے انداز میں بول رہا تھا۔ معزہ کو لگا کسی نے اس پر بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ خاموش بیٹھ گئی۔ معزہ، کچھ دیر بعد عمر نے پکارا تو وہ چونکی۔ عازب بھائی دانیہ سے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ وہ افسردہ تھا۔ مجھے کیا پتا، اس نے کندھے اچکائے۔ یار نادان مت بنو، میں جانتا ہوں تم انہیں چاہتی ہو، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی، لیکن میں نے سنا ہے دانیہ سے لو میرج کر رہے ہیں۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ بکواس مت کرو، بکو مت عمر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بات وہ کبھی خود سے بھی نہیں کہہ پائی تھی، عمر نے فٹ سے کہہ دی تھی۔ بس کرو، مجھے مت سکھاؤ، تم سے بہتر جانتا ہوں، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ عمر، میرا دماغ مت خراب کرو، چپ ہو جاؤ۔ وہ چڑ گئی تھی اور آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ خبردار اگر تم نے ان کے لیے ایک آنسو بھی بہایا۔ حرمان بہت اچھا لڑکا ہے، تم بھی اس کے لیے ہاں کر دو۔ عمر نے اسے اپنے ساتھ لگایا
تو آنسو ابل ابل کر باہر آنے لگے۔ وہ کبھی بھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ آج مونزا کی طرح رونا چاہتا تھا۔ آج اسے شدت سے عازب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں فوراً سنبھل گئے۔ کچھ نہیں بھائی جان، آئیے بیٹھیں۔ عمر نے فوراً انہیں جگہ دی۔ کیسی ہو گڑیا؟ عثمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بالکل فٹ ہوں بھائی جان، اس نے مسکرانا چاہا۔ پھوپھو جان کی کال آئی تھی، میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، عثمان نے پیار سے کہا۔ تو پہلے تو عائشہ کو سمجھا کر پھوپھو کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، لیکن عازب کے نکاح کا سن کر اس نے عازب کو کئی کالز کی، اس نے فون ریسیو نہیں کیا، اور جب وہ ملنے گیا تو تائی جان نے بتایا کہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس لیے وہ صبح صبح پیکنگ کر کے چلا گیا۔ تب اسے لگا کہ مونزا کو ہاں کر دینی چاہیے۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ کبھی نہیں ملتا، چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں۔ بھائی جان، جیسے آپ کو اور بابا جان کو مناسب لگے، اس نے ہمت کر کے جواب دیا تھا۔ عثمان کو کچھ اطمینان ہوا، لیکن وہ بے چین تھا۔ مونزا اور حرمان کا نکاح بھی جمعے کو کرنے کا فیصلہ تایا جان نے کیا تھا۔ رخصتی وہ پڑھائی مکمل کر لینے کے بعد چاہتی تھی۔ کیوں بھائی، بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ اسد آصف کے کمرے میں گیا تو وہ آئینے کے سامنے وائٹ شلوار قمیض کے اوپر میرون واسکوٹ پہنے بال بنا رہا تھا۔ ہاں خوش تو ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، میں خوش بھی ہوں، خوش بھی نہ ہوں گا کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسد کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے۔ کیوں خوش ہو رہے ہو تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسد کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ کیوں بھائی، میرا نکاح ہے آج، کیا تم اپنے نکاح پر خوش نہیں تھے؟ وہ ابھی بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ تمہارا نکاح دانیہ سے ہو رہا ہے عازب۔ اسد کو اس کی خوشی سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ جانتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا تھا تو اسد حیران تھا۔ تو کیا ہوتا؟ تو وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اس لیے میں خوش ہوں، اور ابھی بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ اسد جانتا تھا یہ دکھاوا نہیں تھا۔